बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये सच्ची कहानी मेरे नाना की आप बीती है। वो ख़ुद पर बीता ये वाक़या बड़े जज़ब से सुनाया करते थे। उनके इंतकाल को भी मुद्दतें बीत गईं, मगर इनका सुनाया हुआ वाक़या मेरे जहन में महफूज है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी मेरे नाना सतार की ज़बानी। मेरा नाम सतार है। हम 4 बहन भाई थे। 2 बहनें और एक भाई मुझसे बड़े थे और फिर मैं था। मेरी शादी भारत के शहर कानपुर में हुई थी। ये पाकिस्तान बनने के कई साल बाद की बात है। शादी के पहले साल ही अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा था। मेरी वालदा ने बड़े प्यार से इसका नाम कमर रखा था। अभी मेरा बेटा 3 साल का था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। सबसे छोटा होने के नाते मैं अपनी वालदा की आंख का तारा था। वालद का पहले ही इंतकाल हो चुका था, अब वालदा का भी इंतकाल हो गया तो मेरा दिल यहाँ से उचाट हो गया। मेरे तीनों बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे। मैंने अपनी बीवी बच्चे को लिया और पाकिस्तान आ गया। मैं अपने साथ जो पैसे लाया था इससे एक छोटा सा घर ख़रीद लिया और छोटे मोटे काम करके घर का निज़ाम चलाने लगा। मेरी बीवी बहुत साबर और सलीका शार थी। इस गुर्बत के दौर में इसने मेरा बड़ा साथ दिया। भूखे रह कर भी इसने उफ तक ना किया। इसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे चावल और मूंग की दाल के पापड़ बनाने आते हैं, मैं आपको बनाकर दिया करूंगी और आप इन्हें बेच कर आ जाया करना। इसका ये मशवरा मुझे बहुत बेहतर लगा। चुनाचे हर रोज़ वो मुझे पापड़ बनाकर देती, मैं इसे बेचने लगा। शुरू में थोड़े बनाए, लोगों ने पसंद किए और सारे के सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। इसके बाद हमने ज़्यादा मिकदार में बनाए और इन्हें महफूज रखने के लिए मैंने एक पेपर ड्रम ख़रीद लिया। इसमें डोरी बांध कर इसे अपने कंधे पर लाद कर मैं गली गली आवाज़ लगाकर पापड़ फ़रोख्त करने लगा। शाम तक मैं फेरी लगाकर वापस आ जाता। कभी सब बिक जाते और कभी बच जाने वाले पापड़ हम मियाँ बीवी और बच्चा मिलकर खा लेते। इस तरह हमारा गुजारा बड़े आराम से हो रहा था। फिर हमारे आंगन में मज़ीद 3 बच्चों की आमद हो गई। अफराद के इजाफे से घर के बजट पर भी असर पड़ा था, ताहम फिर भी गुजारा हो रहा था। मेरा बड़ा बेटा 10 साल का हो गया था। मैंने इसे एक बनिए की दुकान पर लगवा दिया था। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल से आकर वो काम पर चला जाता, कुछ पैसे वो भी लाने लगा था। ये गर्मियों की एक दोपहर की बात है। गर्मी ज़ोरों पर पड़ रही थी। इन सब से बेनियाज मैं अपना पेपर ड्रम उठाए आवाज़ें लगा रहा था। लू और गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में पनाह लिए हुए थे। आज मेरे पापड़ भी ज़्यादा ना बिके थे। पैदल चलते चलते मेरा गर्मी से बुरा हाल था। आगे कुछ दूर मुझे हरा भरा सा घर नज़र आया तो मैं इस तरफ बढ़ गया। ये एक बोसीदा सा घर था जिसके टूटे फूटे चबूतरे पर बैठने से पहले मैंने अपने कंधे पर मौजूद साफे की मदद से गर्द झाड़ी और इसकी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे सर से कुछ फासले पर अनार, मेहंदी और अमरूद के दरख्त थे। इस घर के सामने जो घर था इसमें भी आम का दरख्त लगा था, जिसकी घनी शाखें इस घर और गली में साया किए हुए थीं। आमने सामने दरख्तों की वजह से इस जगह काफ़ी ठंडक थी। इस घर की गैलरी में लगे मेहंदी, अमरूद और अनार के दरख्त की कुछ शाखें बाहर की जानब भी झुकी हुई थीं। मैं चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था और मेरा मुंह ऊपर की तरफ था। अनार के इस छोटे से दरख्त पर लगे सुर्ख सुर्ख अनार देखकर मेरा जी मचल उठा और मैं बेइख्तियार खड़ा हो गया। जैसे ही इन पके हुए अनार को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे अपने बुज़ुर्गों की कही बात याद आ गई कि किसी की भी चीज़ बग़ैर इजाज़त ना लें, यहाँ तक कि किसी भी पेड़ पौधे के फल या फूल तोड़ने से पहले 3 मरतबा इजाज़त लें, फिर तोड़ें। चुनाचा मैंने हाथ वापस खींच लिया और बा आवाज़ बुलंद 3 मरतबा इजाज़त तलब की और फिर 2 अनार तोड़ लिए और वहीं चबूतरे पर बैठ गया और अपने पास मौजूद फोल्डर नाइफ से इसे छील कर इस पर पापड़ पर छिड़कने वाला मसाला डालकर खाने लगा। अनार बेहद रसीले और मज़ेदार थे। खाने से फारग होकर मैंने इनके छिलके पास पड़े कचरे के ढेर पर डाले और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। दीवार के सहारे टेक लगाए हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई। गैर महसूस तरीके से अचानक मेरी आंख खुल गई। कुछ देर ना समझी से देखता रहा। मैं सीधा होकर बैठ गया। फिर मेरी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी। मेरी आंखों ने इंतहाई हैरत अंगेज़ नज़ारा देखा।
میرے پیپر ڈرم کے ارد گرد 10 کے کئی نوٹ دائرے کی شکل میں گھوم رہے تھے۔ میں حیرت سے گم سم آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ میرے کانوں سے آواز ٹکرائی، یہ سب روپے لے لو۔ میں نے چونک کر پھر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا ڈرم اٹھایا تو ایک مرتبہ پھر آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہیں، انہیں اٹھا لو۔ نرم آواز، مہربان لہجہ پا کر مجھ میں کچھ ہمت پیدا ہوئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے وہ تمام کے تمام نوٹ اٹھا لیے اور اپنا بیگ جو کہ میری کمر پر تھا اس میں بھر لیے اور اپنا ڈرم اٹھا کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر وہ تمام نوٹ جب میں نے اپنی بیوی کو دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، یہ ڈھیر سارے نوٹ آپ کو کہاں سے ملے؟ کیونکہ تمام نوٹ کرارے تھے اور بالکل نئے تھے۔ اس زمانے میں 10 روپے کے نوٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ 10 روپے میں گھر کا سارا راشن بڑے آرام سے آ جایا کرتا تھا، پھر بھی پیسے بچ جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح مجھے ایک اندیکھی ہستی نے یہ روپے عنایت کیے ہیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر جہاں وہ خوش تھی وہاں ساتھ ہی ڈر بھی رہی تھی کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے کون سا چوری کی یا کسی سے چھینے ہیں، مجھے بن مانگے ملے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ بس یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہماری مدد کی ہے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد پیسے بچ گئے تھے۔ اگلے دن میں جھجکتا ہوا پھر اسی بوسیدہ گھر کی طرف آ گیا اور اس کے اسی ٹوٹے پھوٹے گرد آلود چبوترے کو صافے کی مدد سے صاف کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ آج بھی گرمی کی وجہ سے میرے پاپڑ زیادہ نہیں بکے تھے۔ دل نے کہا، کوئی بات نہیں، کل والے پیسوں سے کام چلا لیں گے۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے ساتھ لائی ہوئی بوتل سے پانی پینے لگا۔ اچانک ہوا میں تیزی آ گئی۔ میں حیران تھا کہ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر یہ ایک دم ہوا کیسے چلنے لگی؟ پھر میری نظر زمین پر رکھے اپنے ڈرم کی طرف پڑی۔ کل کی طرح آج بھی بہت سارے 10 کے نوٹ ڈرم کے ارد گرد گردش کر رہے تھے۔ دائرے کی شکل میں گھومتے ہوئے وہ نوٹوں کا رقص دیکھنے میں مجھے آج خوف محسوس نہ ہو رہا تھا، البتہ میرے ذہن میں اس بات کی تکرار جاری تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں باز گشت سنائی دی، یہ تمام روپے اٹھا لو۔ خاصی روبدار آواز تھی۔ میں مرعوب سا ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ میں آگے بڑھا اور کل کی طرح تمام نوٹ بٹورے اور آگے چل پڑا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں روزانہ اسی گھر کے چبوترے پر بیٹھ جاتا۔ حسب سابق نوٹ ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے آتے اور میرے ڈرم کے ارد گرد گھومنے لگتے۔ کچھ دیر بعد ہوا رک جاتی، نوٹ وہیں رہ جاتے۔ میں نوٹوں کو سمیٹ کر اپنی کمر پر باندھے بیگ میں ڈال لیتا۔ ایک تو بات میں بتانا بھول گیا کہ میرے ڈرم کے سارے پاپڑ خود بخود غائب ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پاپڑ کے پوشیدہ خریدار میرے پاپڑ کی قیمت سے زیادہ معاوضہ دیتے تھے۔ مجھے بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کیے منافع مل جاتا تھا۔ یہاں آنا جانا روز کا معمول بن گیا تھا۔ سچ پوچھیے تو مجھے اب اس کام میں بڑا مزہ آنے لگا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ میں کام چور تھا، بس اس کام کے انوکھے پن کی وجہ سے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ اس دوران میں نے اپنے گھر کی مرمت کروا لی۔ کافی اچھا گھر بن گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ہم اچھا کھانے پینے لگے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ پھر ایسا کچھ ہوگا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک دن میں روپے بٹورنے میں مگن تھا کہ مجھ کو آواز آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سسک رہا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے تمام نوٹ اکٹھے کیے، اپنے ساتھ رکھے، بیگ میں ڈالے اور گھر چلا آیا۔ موسم اب ٹھنڈا رہنے لگا تھا۔ کانوں کو ٹھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے میں اپنے سر کو مفلر سے ڈھانپ کے رکھنے لگا تھا۔ دوپہر تک موسم میں ٹھنڈک کا احساس قدرے کم ہو جایا کرتا تھا، اس لیے صرف مفلر سے ہی کام چلا لیا کرتا تھا۔ آج بھی میں حسب معمول اس بوسیدہ گھر کے چبوترے پر بیٹھا تھا۔ یہاں بیٹھنا اب عادت سی ہو گئی تھی۔ اس جگہ یوں بیٹھے رہنے کی ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جب میں اس چبوترے پر بیٹھتا تو یہاں سے کبھی کبھار علاقے کے مکینوں کا گزر ہوتا تو وہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، اور مجھے وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے میں کچھ نروس ہو جایا کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں سر جھٹک کر اپنے آپ میں مگن ہو جاتا۔ اس دن کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے مخاطب کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔
ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ یہ گھر نئے سرے سے تعمیر کیا جانے والا ہے، اس لیے اس کو مسمار کر دیا جائے گا اور اس انار کے درخت کو بھی کاٹ دیا جائے گا جس پر ہمارا بسیرا ہے۔ برسوں سے ہم یہاں آباد تھے، ہم ہرگز اپنا آشیانہ چھوڑ کر نہ جاتے، مگر ہمیں واسطہ ہی ایسا دیا گیا کہ ہم یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہمارا تمہارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا، اگر تم یہاں آؤ گے تو تمہیں ہم نہ ملیں گے۔ ہمیں تمہاری اجازت لینے والی عادت پسند آئی تھی، ورنہ تو تم انسان دنیا کی ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے ہو اور کسی بھی پھل یا پھول کو توڑنے سے پہلے پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ تم جس طرح اجازت لے کر پھل توڑا کرتے تھے، ہمیں تمہاری یہ ادا بھا گئی تھی۔ دوسری، ہماری بیٹی کو تمہارے پاپڑ پسند تھے، اس لیے بھی ہم نے تمہاری مدد کی، اور یہ کہ تمہیں محسوس نہ ہو کہ کوئی تمہیں بلا وجہ پیسے دے رہا ہے، تو تمہارے تمام پاپڑوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہم خرید لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے پاپڑ بے حد لذیذ اور مزیدار ہیں، ہم نے اس سے پہلے ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا، اس لیے تمہیں ملنے والے تمام پیسے ان پاپڑوں کی قیمت اور تمہاری اچھی عادت کے انعام کے طور پر دیے۔ آج کے بعد تمہارا یہاں آنا فضول ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں بڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ میں نے سنا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ اسی ادھیڑ پن میں کافی دیر مبتلا رہنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ اتفاق سے اس دن میری طبیعت خراب ہو گئی اور 6 دن پھیری پر نہ جا سکا، اور جب وہاں گیا تو جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے، یوں لگتا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے خود کو سنبھالا۔ جس انار کے درخت اور مہندی کی چھاؤں میں جا کر بیٹھتا تھا، اس کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تمام گھر کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ سب مزدور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل اداسی سے بھر گیا۔ انسیت سی ہو گئی تھی اس جگہ سے، یوں لگتا تھا برسوں کا ساتھ ہو، مگر اب سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے خواب والی بات یاد آ رہی تھی، یعنی اس روز جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ اس کا مطلب تھا جو کچھ بھی مجھے ملا تھا وہ جنات کی مہربانی کی وجہ سے ملا تھا۔ مزید برآں اب میری ان سے کبھی کوئی بات نہ ہو سکے گی، گویا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اداس بھری ایک نظر اس جگہ ڈالی جہاں وہ غیر مرئی مخلوق سے میرا تعلق قائم ہوا تھا، اور بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گیا، اور پھر کبھی اس جگہ دوبارہ نہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرا اپنا بہت قریبی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اس کے بعد میرا پاپڑ فروخت کرنے میں دل نہ لگا۔ دوسرے کام کے سلسلے میں جب میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے مجھے بچوں کی پینٹیں اور نکل سلائی کر کے فروخت کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خود بھی یہی کام کرتا تھا۔ اس کا مشورہ مجھے بھلا لگا، چنانچہ میں نے اس سے پینٹ نکر لے کر سلائی کا کام سیکھا اور اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کام میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور میں بے حد مصروف رہنے لگا، مگر جب بھی مجھے فرصت کے لمحات میسر آتے تو وہ انوکھے خریدار یاد آ جاتے، ساتھ ہی وہ دن بھی یاد آ جاتا جب آخری بار اس گھر کی طرف گیا تھا۔ میں اداس نظروں سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جسے مسمار کر دیا گیا تھا۔ تب ایک شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، بھائی لگتا ہے آپ کا اس گھر سے کوئی گہرا تعلق ہے، تبھی آپ اتنے آرام سے اس گھر کے ساتھ لگے بیٹھے رہتے تھے، ورنہ تو عام طور پر لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا تھا، اور اگر کوئی غلطی سے اس گھر میں لگے پھل توڑنے کی جسارت کر لیتا تو اس کی تو شامت ہی آ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے لوگوں نے ان واقعات سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور یہ گھر اسیبی مشہور ہو گیا تھا۔ شکر ہے اس گھر کے مالکوں کو اسے بنانے کا خیال آیا، وہ تو کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر میری سوئی لفظ اسیب زدہ پر اٹک گئی تھی اور میں بڑی مشکلوں سے گھر پہنچا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کوئلے کی شکل میں سونا دے دیتے ہیں، مگر میری مدد انہوں نے روپوں کی شکل میں کی تھی۔ جب وہ آدمی میرے پاس سے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک 10 روپے کا کرارا نوٹ پڑا تھا۔